जिस दिन आप रिटायर हुए तो उस दिन प्लान क्या था? I was still chief. I think 1 year to go. I read a book, 3 Cups of Tea, Story of an American. बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है इसकी अमेरिका में, लेकिन जो मुझे हिट किया ना कि यार अमेरिकन आके कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं. And I made up my mind after war gaming in my own mind कि अब इसके बाद मैंने जो है ना कोई और काम, जैसे कि कोई सेकंड जॉब ले लें, एक्सटेंशन ले लें. आपको एक्सटेंशन का शौक नहीं था? हर चीज़ आसान तो नहीं है. सुबह उठ के नमाज़ पढ़ना मुश्किल काम है, और ख़ास तौर पे सर्दियों में, लेकिन काम ऐसा है कि करना है. नहीं, आई रियली लाइक, आई थिंक जब भी मेरी आपसे मुलाकात होती है ना, वो जो आप कहते हैं अगर करना है तो करना है. मौलाना रूमी कहते हैं गुड डेज डोंट कम टू यू, यू शुड वॉक टू देम. मैं अपने गांव के टाट वाले स्कूल से शुरू हुआ. हाई स्कूल 4 मील दूर था, कभी पैदल, कभी साइकिल, कभी ट्रेन. टाट वाले स्कूल से कैडेट कॉलेज पहुंचा, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम सारा कुछ. हम तो उर्दू से आए थे, उर्दू भी क्या मैं कहूँ पंजाबी. मेहनत बहुत करनी पड़ी. हम 3 क्लास फेलोज हैं, तो इनसे मेरा ये डिस्कशन वगैरह हो रही थी कि हम कुछ करें. तो उन्होंने फिर एक आइडिया दिया कि एक तो हम फोकस करें प्राइमरी एजुकेशन पे, और एक गवर्नमेंट स्कूल और रूरल. हमने एक अंडर सेक्शन 42 कंपनी रजिस्टर की मोमिन फाउंडेशन के नाम से. और आपने शुरू अपने ज़ाती गांव से किया? अपने गांव से और अपने स्कूल से. अच्छा, स्कूल भी आपका अपना मेरा जहाँ अपना, आप खुद गए थे? जिधर मैं खुद पढ़ा था. अभी नंबर्स वाइज कितने इलाकों में आप काम कर रहे हैं और रफली कितने स्कूल्स जो है वो आप लोग मैनेज कर रहे हैं? एग्जैक्ट 286 स्कूल्स, तकरीबन 2000 बच्चे, और बल्कि 2300 समथिंग मेरा ख्याल है, जो माशाल्लाह तैयार हुए हैं. ठीक है. अलिफ बे सिखाई, स्किल दिया उनको, अगर चाहिए तो इंटरेस्ट फ्री लोन लेके दिया, और जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं वो हमारे साथ कर रहे हैं. एक पूरा इकोसिस्टम वो बिल्ड हो गया. है. क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट वर्क. अमेजिंग तो है ही है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए. सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट. बुल्ले शाह कहते हैं खो के खाइए रज नहीं हुंदा, नंगा पिंडा कज नहीं हुंदा, हक मार के मक्के जाइए पैंडा हुंदा हज नहीं हुंदा. सर थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग. आई थिंक आप कुछ उन गेस्ट में जो दोबारा पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, और आई थिंक वी इनवाइटेड यू इन आवर इनिशियल टाइम ऑफ स्टार्टिंग द पॉडकास्ट. काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी ने उसको सराहा, बट ज़ाहिर है बहुत सी नई ऑडियंस भी पिछले कुछ अरसे में आई. तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हम मेरे ख्याल से दोबारा से अगर कर लें कि टॉक टू मी लिटिल बिट अबाउट योर बैकग्राउंड. आपने काफ़ी बड़ी पोस्ट जो है वो फोर्सेस के अंदर की, और वहाँ से लोग नॉर्मली तो बाहर की दुनिया में चले जाते हैं या कहीं बस गोल्फ शॉप खेली और सारा, बट आपने जाके एक NGO बनाई और बड़ा ग्राउंड के ऊपर जाके, जिसको सादा लफ्ज़ों में ख्वारी वाला काम कहते हैं, वो आपने सेलेक्ट किया. सो थोड़ा सा मुझे बताएं कि किस तरह ये शुरू कैसे हुआ, कहाँ कहाँ आपने वेरी क्विकली लाइक सर्व किया, और रिटायर आप कब हुए? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि मैं उन कम लोगों में से हूँ जिनको ये मौका मिल रहा है आपसे बात करने का दोबारा से, तो उसके लिए आपका शुक्रिया, एंड आई एम ग्रेटफुल. पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि इतनी बड़ी पोजीशन से, तो मैं एक और बात कर दूं, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे कर रहे हैं, मैं कोई अकेला नहीं हूँ. माशाल्लाह, आई नो, आई कैन नेम मैनी पीपल, एंड ख़ास तौर पे आर्म्ड फोर्सेस के लोग जो माशाल्लाह फलाही कामों में लगे हुए हैं, अपने हिस्से की कोई शमा जला रहे हैं. तो मैं अपने बारे में सबसे पहले तो बड़ा ज़रूरी है बताना कि मेरा बैकग्राउंड जो है, मेरा ताल्लुक़ एक गाँव से है, शेखोपुरा में. मैं अपने गाँव के टाट वाले स्कूल से शुरू हुआ. हाई स्कूल 4 मील दूर था, कभी पैदल, कभी साइकिल, कभी ट्रेन, और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 8th ग्रेड में मुझे एडमिशन मिल गया कैडेट कॉलेज कोहाट में. अब ये 67 की हम बात कर रहे हैं, और करम अल्लाह का कि मेरे माँ बाप जो है वो अफोर्ड कर सकते थे. मतलब कैडेट कॉलेज में जाना एक तो मुश्किल है, और एक उसकी फ़ीस भी देना तब भी मुश्किल था, आज भी मुश्किल है. तो उधर से मैं गांव के टाट वाले स्कूल से कैडेट कॉलेज पहुंचा, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम सारा कुछ. हम तो उर्दू से आए थे, उर्दू भी क्या मैं कहूँ पंजाबी. तो
اس کا میرا خیال ہے محنت بہت کرنی پڑی, کیونکہ پہلے تو سیکھنا کہ ایک زبان ایسی کہ جو ہمیں آتی بھی نہیں اور اسی میں سارا کچھ ہونا ہے. تو لیکن اللہ نے ہمت دی, ہم نے کوشش کی. بلکہ میں اس میں کریڈٹ دوں گا میرے بڑے بھائی جان, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. انہوں نے مجھے ایک اردو ٹو انگلش ڈکشنری لے کے دی جس نے زندگی آسان کر دی. صحیح. کہ ادھر سے پھر میں نیوی میں چلا گیا, اور نیوی میں 1972 دس واز سون آفٹر ایسٹ پاکستان ڈیبیکل کہ ہم گئے نیول اکیڈمی کراچی میں. اور کیا کہتے ہیں نا, یہ تو کوئی ہمارے لیے مسئلہ نہیں تھا کہ اٹھنا پریڈ کرنا آنا جانا, بٹ اکیڈمی میں اسی طرح کی تھی زندگی, بٹ لٹل مور ٹف, کیونکہ پھر سینئر جونیئر والا ایک چکر ہوتا ہے ہمارے فورسز میں, وہ بھی. اور پھر سراؤنڈیڈ بائی واٹر, جو کہ ہمارے لیے نہ تو گاؤں میں تھا ایسے, نہ تھا کیڈیٹ کالج میں. تو وہ ایک بڑا مختلف ایکسپیرئنس تھا. صبح سویرے اٹھ کے پی ٹی کرنا تو مسئلہ نہیں تھا, بٹ صبح سویرے اٹھ کے سوئمنگ کرنا, اور وہ بھی کراچی میں. حالانکہ سردی تب تو ہوتی تھی کچھ, اب تو بالکل ہی نہیں ہوتی. تو صبح سویرے اگر سوئمنگ کرنی پڑے تو وہ بھی ایک مرحلہ تھا. تو ادھر سے میں نے اکیڈمی کے بعد, شکر ہے اللہ کا, آئی واز ون آف دا فیو کہ ہم بریٹینیا رائل نیول کالج گئے ٹریننگ کے لیے, وچ از ایکویولنٹ آف سینڈہرسٹ فار دی آرمی, یو کے میں جو ہے, یو کے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیڈیٹ کالج, نیوی, بریٹینیا رائل نیول کالج, یہ تین جگہیں ایسی تھی جنہوں نے میری ذاتی زندگی میں بڑا فرق ڈالا. اساتذہ ماشاء اللہ کوئی بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ تینوں جگہوں پہ. ہمارے اس سے پہلے پرائمری اسکول والے بھی بہت ڈیڈیکیٹڈ تھے, نیوی میں خاص طور پہ. اور ان لوگوں نے ہمیں شروع کے دنوں میں کیا کہیں, فرام بوائز ٹو انسان ٹو مین بنایا. ہمیں اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, لیکن آپ لکی ہیں کہ آپ کو ایسے لوگ مل جائیں, ایسے استاد مل جائیں, ایسے رہنما مل جائیں جو آپ کو. اینڈ ماشاء اللہ اٹ واز اے ویری, میں کہوں گا ناٹ اے ویری ایزی, بٹ کام پھر کرنا ہوتا ہے تو کام کرنا ہی ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں, آسان تو پھر ہر چیز آسان تو نہیں ہے. صبح اٹھ کے نماز پڑھنا مشکل کام ہے, اور خاص طور پہ سردیوں میں. تم لیکن کام ایسا ہے کہ کرنا ہے. نہیں, آئی ریئلی لائک, آئی تھنک جب بھی میری آپ سے ملاقات ہوتی ہے نا, وہ جو آپ کہتے ہیں اگر کرنا ہے تو کرنا ہے. بالکل, مطلب یہ ایٹیچیوڈ. اب آپ مطلب اتنا دور ہمارے آفس آئے, ورنہ مطلب کسی ایون چھوٹے سے بھی آفیسر جو ہے نا, وہ 10 طرح کی چیزیں ہیں کہ یار چھٹی ہے تو ویکینڈ ہے, اور آپ تو مطلب ریٹائر ہو کے آپ تو بالکل, تو دس لائک یہ کوالٹی از کوائٹ اے بگ تھنگ میرے خیال سے. میں کہوں گا یہ بھی اللہ کا کرم, اور میرا خیال ہے والدین کی تربیت اور اساتذہ کی ٹریننگ جو آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے تو کرنا ہے. یہ کون سی بات ہے یار, چھٹی والا دن ہے تو مطلب ہے یہ آپ, میں تو اس کو دوسری طرح لوں گا کہ آپ ہمارا کام کر رہے ہیں, ہمارا جو کام ہے اس کو آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں, تو یہ تو ڈیوٹی ہے. میں ابھی جیسے آپ سے عرض کر رہا تھا, آج ہمارا گولف ٹورنامنٹ تھا, میں گھر 4:10 پہ پہنچا ہوں, 10 منٹ میں نے چینج کیا, وضو کیا, نماز راستے میں پڑھی ہے. لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن کرنا ہے تو کام. اور اللہ تعالیٰ, یہ میں ایک اور بہت ضروری سمجھتا ہوں کہنا, کہ اپنا کام جو ہے نا, یہ میرے خیال میں عبادت ہے. عبادت ہے اگر اپنا کام آپ ٹھیک کرتے ہیں تو, اور کرنا چاہیے ہر ایک کو. اور میں اکثر کوٹ کرتا ہوں, میں کوئی بڑا اسکالر یا ریلیجس یا کوئی ایسا نہیں ہوں, کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 195 آئی تھنک, وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. ترجمے بہت ہیں اس کے, مجھے ایک ترجمہ جس نے ہٹ کیا نا, اپنا کام احسن طریقے سے کیا کرو, اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اچھا کام کرنے والوں کو. اللہ بھی پسند کرتا ہے, آپ کی ڈیوٹی بھی ہے, کوشش اپنی پوری ہونی چاہیے. وہ ہے نا مالیدہ کم پانی دینا,
नतीजा तो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में कोशिश अल्लाह ने दी है. वो कोशिश जो है ना, वो 100 की 101 तो हो सकती है, 99 नहीं हो सकती. वो देगा, फल देगा, नहीं देगा, उसकी मर्जी है. लेकिन इसके साथ मैं जो ऐड करता हूँ ना, मैं ये समझता हूँ कि वो तो गफूर रहीम है, वो तो आदिल है. ये नहीं हो सकता हम पानी भी दें, गोडी भी करें, बीज भी टाइम पे बोएं और वो फल ना दे, हो नहीं सकता. तो ये एक मतलब ज़िंदगी का मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी और एक निचोड़ मैंने सीखा है. अपनी तरफ से कोशिश करें और उसमें कमी नहीं होनी चाहिए. ये जो नतीजा है ना, वो क्या मौलाना रूमी कहते हैं, गुड डेज डोंट कम टू यू, यू शुड वॉक टू देम. आपको कोशिश करनी है तो अच्छा टाइम में आएगा, अच्छा वक्त आएगा. एंड मूव ऑन, जुस्तजू, काम, और क्या कहते हैं ना, सवाल. तो ये एक ज़िंदगी के थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हम करें, आपको पाकिस्तान नेवी फिर पूरा हेड करने का मौका मिला. ये कौन से ईयर्स थे एंड हाउ डिड दैट हैपन इवेंचुअली? मतलब वर यू रियली लाइक, जब से आपने ज्वाइन किया, वाज दैट समथिंग व्हिच यू लाइक सॉर्ट ऑफ एम्ड शुरू से? पहली बात तो ये कि 1972 में मैंने ज्वाइन किया एंड आई बिकेम चीफ इन 2011. तकरीबन क्या कह लें आप 39 ईयर्स. ये अब हर जगह पे, हर फोर्सेस में जब आप ज्वाइन करते हैं, एक्चुअली चीफ तो बहुत बड़ी चीज़ होती है. मतलब आप कैडेट बनते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, लेकिन आपको ज़रूर ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कि ये जो है बड़े, मतलब आपके पहले शुरू में उस्ताद होते हैं, उस्ताद आप शिप पे चले जाते हैं, आपके कैप्टन होते हैं और वो उनको देखते हैं आप. तो एक किस्म की मैं क्या कहूँ, इंस्पिरेशन तो होती है, इंस्पिरेशन भी होती है. और मैं एक और अक्सर कहता हूँ कि शायद कभी ख्याल इतना जो आप पहले कह रहे ना, और ये भी अल्लाह का करम मैं फिर से कहूँगा, और तरबियत वालिदैन की और असातिज़ा की, अपना काम करो यार, आगे की ज़्यादा मत सोचो. तो मैं वैसे भी कहता हूँ, कभी मुझे ऑनेस्टली ये नहीं, शायद कोई ऐसा ये नहीं हो कि मैं कोई बड़ा तुरम खान या कोई ऐसी चीज़, नो. अपना काम करते जाओ, अपना काम. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहते हैं ना, अपना काम करो, दिखाओ. मैं कहता हूँ आपका काम खुद दिखता है, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है. तो नेवी में आना और फिर बहुत लोगों से सीखा, बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा हमने, और कुछ से ये भी सीखा कैसे काम नहीं करना. नाम नो नेम्स, बट और जब मैं एक ज़रा थोड़ा सा बता दूं कि चीफ बनना तो एक बंदा बनता है ना 3 साल के लिए, और कई तो ऐसे. और एक और मैं बहुत ज़रूरी समझता हूं कि मेरे से कुछ लोग मेरे इर्द गिर्द अच्छे थे, लेकिन अल्लाह ने मुझे मौका दिया ये, और वो मैं समझता हूँ कि मेरे से अच्छा काम भी करने वाले थे, लेकिन बस अल्लाह की मर्जी, ये उसके तरीके, नसीब की बात है कि किसको. लेकिन मैं एक और भी समझता हूँ, और शायद मैंने पिछली बार बताया था कि देयर आर थिंग्स विच मे हैव हैपेंड इन सम डिफरेंट वे एंड आई कुडंट हैव एंडेड अप इन नेवी, एंड इफ आई डिडंट एंड अप इन नेवी आई कुडंट हैव बीन द चीफ. पहला, हम मैट्रिक कर रहे थे कैडेट कॉलेज में. हमारे ज़माने में 2 सब्जेक्ट होते थे, बायोलॉजी एंड GTD, जियोमेट्रिकल एंड टेक्निकल ड्राइंग. मैं उसमें था GTD वाले ग्रुप में. तो मैंने मैट्रिक के बाद, आई हैड वेरी गुड मार्क्स, मैं अप्लाई किया मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए. तो हमारे कॉलेज ने ये डिसीजन लिया कि जिन्होंने बायो नहीं की उनको नहीं आगे. अब चॉइस ये थी कि कॉलेज छोड़ जाए, कहीं और जाए, और मेरे कुछ दोस्तों ने किया. चूँकि हम इतना दोस्ती और माहौल, हालांकि मुश्किल होती है ज़िंदगी, सुबह सवेरे उठना, और बट उसमें मैंने सोचा ये कि यार बस ठीक है, मैं अब मैथ्स ले लूँगा. एंड आई विल गो. मैथ्स लेने का फ़ायदा ये हुआ, इफ़ आई हैड टेकन बायोलॉजी आई कुडंट हैव अप्लाइड फॉर नेवी. डॉक्टर होते कहीं, या अगर डॉक्टर ना भी होते तो नेवी में ना होते, आर्मी एयरफोर्स में जा सकते थे. नंबर 2,
when I applied for Navy, ہم نے ایکچولی ISS بھی دیکھنے کے لیے کیا تھا, اور جب جوائن کر لیا, جب ہم نے وہ ہوا تو میڈیکل میں اس زمانے میں 0.25 چشمہ لگاتا تھا میں, تو انہوں نے مجھے انفٹ کر دیا فار ایگزیکٹو انجینئرنگ برانچز. ہمیں تو پتہ نہیں تھا وہ کیا ہوتی ہیں, لیکن بہرحال 71 کے بعد یہ حالات کچھ ایسے ہوئے کہ ہم نے کہا اچھا وی ول گو. اینڈ فرینکلی جس دن ہم کیا نا, ہم نے سائن کیا, اس دن بھی میں اور میرے کچھ 2-3 دوست ہیں, ہم نے کہا ہم نے نہیں جانا. تو ہمارے پرنسپل صاحب نے ہمیں بلایا, انہوں نے بڑا کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ نیوی میں بھی میرے اسٹوڈنٹ جائیں. اور ایک اور بات میں ضروری کہوں گا کہ جو نیول آفسر آئے تھے نا, وہ ہمیں انڈکٹ کرنے کے لیے بڑے ماشاء اللہ انہوں نے ایک بات کی جو ہٹ کر گئی مجھے, کہ بیٹا میں نے 20 سال پلس گزارے نیوی میں, بہت اچھی سروس ہے, اور اگر یہ اچھی نہ ہوتی تو میں اپنے بیٹے کو نہ جوائن کراتا. ان کا بیٹا میرا بڑا اچھا دوست ہے, ابھی ہی لیفٹ نیوی ارلی, اور کمانڈر فرحان نام ہے ان کا, تو بڑے دوست ہیں ہمارے. تو ہم شاید میں اگر نہیں جوائن کرتا تو کدھر چیف. پھر میڈیکل میں وہ انفٹ تو نہیں, برانچز جب فائنل آیا تو اس میں انہوں نے فٹ فار آل برانچز کر دیا. تو دیز کوڈ ہیو بین ہرڈلز, بٹ یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ, ناؤ آئی لک بیک, کہ اللہ نے کوئی رستہ بنانا تھا ہمارے لیے کہ میں نے نیوی میں جانا تھا. نیوی میں اللہ نے آہستہ آہستہ کرنا, تو اللہ تعین کرتا ہے میرا خیال ہے. سو آپ 2011 سے لے کے 2014 تک, اور جس دن آپ ریٹائر ہوئے تو اس دن پلان کیا تھا کہ میں نے آگے کیا کرنا؟ بیکاز نارملی آئی ایم شیور 3-4-6 مہینے پہلے سے لوگ پیپل اسٹارٹ پلاننگ کہ اچھا جی یہاں ولا ہوگا تو شاید میں باہر چلا جاؤں, یا میں آئی ڈونٹ نو گولف میں نے پورا دن تو نہیں, بٹ لائک کیا آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ میں ایکچولی یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میرے وہ جو میں پتہ نہیں میں نے آپ سے کیا تھا کہ زندگی میں کچھ ایسے رستے آتے ہیں یا ٹریگرز جو آپ کے تعین کرتے ہیں کہ آگے کیا ہونا. I was still chief, I think 1 year to go. I read a book, 3 Cups of Tea, Story of an American. بڑی کنٹروورسی ہوئی ہے اس کی امریکہ میں, لیکن جو مجھے ہٹ کیا نا کہ یار امریکن آ کے کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ اسٹوری ہے جو ہنزا اور نارتھ میں وہ گئیں اور ان کے ساتھ ادھر کیا نام ہے بلتستان K2 سر کرنے کے لیے, تو ادھر سے بیمار ہو گیا اور اس کو لے گئے گاؤں میں اور وغیرہ. Now I still have 1 year to go roughly. اور میرے ذہن میں اب یہ چل رہا ہے کہ کچھ مطلب ہے کہ اینڈ آئی میڈ اپ مائی مائنڈ آفٹر کیا کہتے ہیں نا وار گیمنگ ان مائی اون مائنڈ, کہ اب اس کے بعد میں نے جو ہے نا کوئی اور کام, جیسے کہ کوئی سیکنڈ جاب لے لیں, ایکسٹینشن لے لیں, کوئی اور. آپ کو ایکسٹینشن کا شوق نہیں تھا؟ مطلب اللہ نے, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے راستہ بنایا, کہ اس نے یہ ذہن میں ڈالا. اور میں نے پھر جب کلوز ہوتے ہیں نا تو نیچرلی فیملی ہے, فیملی سوچ رہی ہے اس کے بعد بابا ریٹائر ہوئیں گے, بابا یہ بن جائیں گے, بابا یہ بن جائیں گے, تو میں سنتا رہتا تھا. تو ایک دن میں نے کلوز ٹو مائی ریٹائرمنٹ میں نے بٹھا لیا اپنی وائف کو بھی, بچوں کو بھی, اور میں نے کہا کہ اب میں نے اس کے بعد اور کچھ نہیں کرنا. تو میری وائف جو کہ ہمیشہ بڑی میری کیا کہتے ہیں نا سپورٹ ان لائف رہی ہیں ہمیشہ سے, تو انہوں نے کہا بابا کے دل میں جو ہے, ناٹ دیٹ آئی ووڈ ہیو لسن ٹو دیم اینی وے, بٹ پھر بھی شی ٹولڈ دیم کہ لیٹ ہم ڈو واٹ ہی وانٹس ٹو ڈو. تو بس یہ ایک کوئی میرا مطلب کوئی گولف بھی کھیلنی, ابھی بھی کھیلتا ہوں, گرینڈ چلڈرن کے ساتھ بھی کھیلتا ہوں, لیکن یہ ایک ٹریگر آیا تو ہم نے پھر یہ ذہن میں تھا کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. ہاؤ کیم لٹل لیٹر. تو پھر میرے دوست ہیں, میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتانا کہ ہماری ٹیم کے بغیر تو ہو نہیں سکتا نا کام. لیکن بیفور وی گو ٹو دی ٹیم, سو جس دن آپ ریٹائر ہوئے واٹ ہیپنڈ دا نیکسٹ ڈے, اور یہ جب آپ نے کام جو شروع کیا اپنا ادارہ, وہ کتنے عرصے بعد آپ نے مطلب اس کو فارملی آپ کہہ لیں یا ڈسکشن بھی ایون, وہ کتنے عرصے بعد آپ نے اس کو ڈسکشن تو ہماری میرے دوستوں کے ساتھ ایون بیفور مائی ریٹائرمنٹ شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. ہم 3 کلاس فیلوز ہیں, ایک ایئر فورس میں گئے, ایویونکس انجینئر ہے, ناصر حمدانی نام ہے ان کا, اور ایک بیوروکریٹ بنے حامد علی خان. تو ان سے میرا یہ ڈسکشن وغیرہ ہو رہی تھی کہ ہم کچھ کریں. تو جو ہمارے دوست یہ بیوروکریٹ ہے نا, یہ ان کا بڑا تجربہ ہوتا ہے, وہ رہے تھے DC,
कमिश्नर रहे, उनको स्कूल भी चलाया, तो उन्होंने फिर एक आइडिया दिया कि एक तो हम फोकस करें प्राइमरी एजुकेशन पे और एक गवर्नमेंट स्कूल पे और रूरल एरिया पे. देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन येट, बट दिस इज़ द ब्रेनस्टॉर्मिंग. और फिर हमने साथ साथ ये उसकी अप्लाई करने के लिए भी हमने कर दिया पेपर वर्क और वो सारा कुछ, अपना एनजीओ बनाएंगे, क्योंकि इस तरह के काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बड़ा ज़रूरी है. प्लेटफॉर्म ना हो तो वो लीगल इश्यूज रहते हैं. तो थैंकफुली हमारी टीम, हमारे दोस्तों ने मिल के हमने कहा कि इसको एज पर लॉ जो है ना वो करना है हमने. और फिर हमने एक अंडर सेक्शन 42 कंपनी रजिस्टर की मोमिन फाउंडेशन के नाम से, और उसके अगराज़ व मकासद तो बहुत वसी हैं. और वो उस वक्त हमें लॉयर भी हमने एक हायर किया, तो उन्होंने कहा कि आप इसको बहुत खुला ओपन रखें, मैंने एनीथिंग एंड एवरीथिंग कुड बी देयर. तो दैट इज़ हाउ वी एक्चुअली, जब मैं रिटायर हुआ तो उससे पहले हमारी बातचीत हो रही थी. तो रिटायरमेंट के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि ऑल ऑफ अ सडन, मतलब आई बीन थिंकिंग ओवर दिस पहले. ये भी फिर मैं अगेन अल्लाह का शुक्र, फैमिली की सपोर्ट, दोस्तों की सपोर्ट, तो हमने क्या कहते हैं 2014 में ही हमारे रजिस्टर होगी एनजीओ. काम ज़रा करने में थोड़ा टाइम, और 2015 में हमने पहले 2 स्कूल लिए मेरे गांव में. और आपने शुरू अपने ज़ाती गांव से किया? अपने गांव से और अपने स्कूल से. मैं इसका ज़रूर, अच्छा, स्कूल भी आपका अपना, मेरा जहाँ अपना, आप खुद गए थे? जिधर मैं खुद पढ़ा था. वजह ये होती है कि आप ऐसी जगह से काम शुरू करना चाहिए कि जहाँ आपको कोई सपोर्ट मिलने की उम्मीद हो. मैं आपकी जगह पे चला जाऊं तो शायद लोग इतना सपोर्टिव ना हो, तो इसलिए हमने मेरा गांव चूज़ किया. और अल्लाह का करम है कि वो बड़ा, 2 स्कूल से हमने शुरू किया था 2015 में. एज वी टॉक 286 प्लस 174 मोर टू कम विद इन अबाउट मे बी 2 months. तो अब अच्छा, जो ये काम है एक तो टीम के साथ, हमारा मेन फोकस जो है ना प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में, रूरल एरिया में, कि बिल्डिंग बनी हुई है, स्ट्रक्चर अवेलेबल है, इसको ठीक करने की कोशिश करें. और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि आप अभी जैसे आपने कहा कि आप लोग स्कूल के हवाले से तालीम के ऊपर काम करें, एक आम बंदे को आप कैसे समझाएंगे कि आप लोग एग्जैक्टली करते क्या हैं? बिकॉज शायद उसके जहन में ये भी आ रहा हो कि अच्छा ये क्या स्कूल बिल्ड कर रहे हैं, या प्राइवेट स्कूल है तो उसको जाके ले लिया, या उसको सही मतलब मैनेजमेंट आपकी है, या आप लोग सिर्फ चंदा लेते हैं या सिर्फ वो दे देते हैं. सो थोड़ा सा बड़ा उसको समराइज़ करके अगर आप बताएं कि एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप आप लोगों का प्रोसेस किस तरह का है. और ये भी कि जैसे TCF है और बहुत से इदारे हैं, तो हर किसी का अपना अपना मॉडल है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर मेरा ख्याल है शायद ये बेहतर होगा समझाने में. TCF एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत अच्छा काम करते हैं वो, लेकिन उनके और हमारे मॉडल में एक बेसिक फ़र्क है. वो स्कूल बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनका एक बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कंस्ट्रक्शन पे कैपिटल वर्क्स पे जाते हैं. हम वो नहीं करते. हम गवर्नमेंट के बने हुए जो स्कूल है ना उनको अडॉप्ट करते हैं, चल रहे हैं वो स्कूल, लेकिन हम उसमें क्वालिटी, बेटर क्वालिटी की हमारी तगोदाव में लगे हुए हैं. स्कूल तो हैं, अब स्कूल में उस्ताद भी है. तो पहला मसला जो होता है ना, आप उस वक्त तक उसके हल की तरफ नहीं जा सकते जब तक आपको पता ना चले कि इशू क्या है. हमने बड़ा इस पे सोचा, हमारे ख्याल में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन मेन जो मसला है ना, ये अब मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल और देही इलाकों के टीचर हैं नहीं, हैं तो आते नहीं, आते हैं तो पढ़ाते नहीं, पढ़ाते हैं तो ठीक नहीं पढ़ाते. ये हमारे ख्याल में एक मसला है. रूरल एरियाज़ में जो स्कूल हैं ये उनके मसले हैं, ये उनके भी मसले हैं. और मैं जनरली और हर जगह पे मसले हैं. ये नॉट ओनली रूरल एरिया बट अदरवाइज ऑल्सो, बट रूरल एरिया में मोर प्रोनाउंस्ड जिसको आप कहें. तो फिर हम क्या करते हैं, हम गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं. वो एक बड़ी लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंट है
گورنمنٹ DC جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے. میں موٹی موٹی باتیں بتا دوں کہ گورنمنٹ کو کچھ خدشات ہوتے ہیں کہ NGO آتے ہیں, اسکول ہمارے قبضہ کر لیتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں اسکول آپ کا ہے, پراپرٹی آپ کی ہے, ہم جو بنائیں گے وہ بھی آپ کا. نمبر 2, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آتے ہیں تو ہمارے بلڈنگ کو قبضہ کر لیتے ہیں, وہ میں نے کہہ دیا ہمارا کچھ نہیں ہے. دوسرا کہ یہ اپنے ٹیچر لے آتے ہیں, ہمارے ٹیچر کو فارغ کرتا. ہمارے انیشل جو بیسک ماڈل تھا, ہم کہتے ہیں نہیں آپ ٹیچر بھی دیں گے, ہم ان کی ٹریننگ کریں گے, کم ہوں گے تو ہم ان کو ہائر کریں گے. تو ایک مکسچر ہے پریویس ماڈلز میں. پھر میں ذرا تھوڑی دیر بعد آؤں گا, کچھ ماڈل چینج ہوا ہے. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا سلیبس چلاتے ہیں. یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ سلیبس جو ہے نا اس میں بہت خامی ہے, لیکن سلیبس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک دوسری کہانی ہے. تو ہم پھر کہتے ہیں کہ نہیں سلیبس گورنمنٹ کا, بٹ اس میں ہم ایڈ کریں گے مورلز اینڈ ایتھکس, اس میں ہم ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے, اس میں ہم ٹیچرز ٹریننگ لے کے آئیں گے, مانیٹرنگ لے کے آئیں گے, اس میں ہم بچوں کی ڈیولپمنٹ کی کوشش کریں گے تھرو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ, ویڈیوز. اور آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ اسکول ٹھیک ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں 2 طریقے ہیں. ہم ایک, بچے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, ماں باپ بڑے سمجھدار ہیں, وہ اسکول میں بچے اس لیے نہیں بھیجتے جہاں تعلیم نہیں ہو رہی, تو وہ they don't want to send, they want to send where there is something. پرائیویٹ اسکول ساتھ وہ فیس دینے کو تیار ہیں, گورنمنٹ اسکول میں بھیجنے کو تیار نہیں ہے جہاں فری ہے. لیکن جب آپ جاتے تھے ان کے پاس شروع میں, لت سے ایک تو ٹھیک ہے آپ کی اپنی ذاتی پوزیشن تھی, آپ نے گئے تو ایک ذرا ہے وہ رسپیکٹ یا ڈنڈا کہہ لیں یا جو بھی, بٹ ان کو یہ نہیں تھا کہ یار اچھا نہ ان کی بلڈنگ اپنی ان کی ہوگی تو ان کا انٹرسٹ کیا ہے. مطلب ٹھیک ہے فی سبیل اللہ یا اچھے کاموں کے لیے سارا, کہ ہم کنٹرول تو کچھ بھی نہیں دے رہے ان کو, تو یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب یہ آئی ایم شیور لوگوں نے سوال تو آپ سے کیا ہوگا, ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ چلیں آپ کی ایٹ لیسٹ بلڈنگ یہ اپنی بن گئی, کچھ تو آپ کے کنٹرول میں نا. اگر DC لت سے بدل گیا یا علاقے کے لوگ کہتے ہیں یار اب ہم نے نہیں کرنا, تو پھر تو آپ کو جتنا آپ نے کام کیا وہ تو پھر ختم کر کے آپ کو نکلنا نہیں پڑے گا وہاں سے. اچھا کچھ میرا خیال ہے یہ بھی میں کہوں گا کہ اللہ کی طرف سے کچھ ہوتا ہے نا, تو میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بتانا کہ میں پہلی بار جب ملنے جا رہا تھا نا سیکٹری پنجاب اسکولز کو, نام لے دیتا ہوں میں, عبدالجبار شاہین صاحب ان کا نام ہے, خود اسکولز چلاتے ہیں اب بھی اور تب بھی چلاتے تھے تھل کے علاقے میں, اپنا جو ان کا ایریا ہے نا ایجوکیشن کے بڑے وہ ہیں. تو میں 2 دن کے لیے لاہور گیا ہوا تھا, میرے اسٹاف نے کیا تو میرا کہ سر وہ ہو رہا ہے یہ, تو میں نے کہا یار کیا مسئلہ کیا ہے, کیوں یہ ایسے ہے؟ تو اس نے بڑی ایک عجیب سی بات مجھے کی. اس نے کہا سر آپ 4 اسٹار ایڈمرل ریٹائر ہوئے ہیں, وہ تو گریڈ 20 کے افسر ہیں, وہ ان کے پاس جو آپ جن دنوں میں آپ ہیں نا وہ چیف منسٹر کے پاس ان کا میٹنگز ہے تو مشکل ہے. تو میں نے کہا یار میں چلا جاتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا سر وہ تو جونیئر. میں نے کہا یار کام میرا ہے. میں یہ اس لیے آپ کو سٹوری سنا رہا ہوں کہ جب میں جبار صاحب کے پاس گیا میں نے ان کو بتایا آپ کیا کرنا چاہ رہے, بیکاز وہ اسکول بھی چلا رہے تھے. ہی واز سو فورتھ کمنگ, ویلکمنگ. انہوں نے فون اٹھائے اسی وقت سب کو کہا یہ کرو یہ کرو, جو پہلے ہم کوشش کر رہے تھے تو کچھ رکے ہوئے تھے. تو اس کی وجہ سے ایک یہ کام شروع ہوا. اور ایک اور بھی میں کہوں گا کہ میں چیف منسٹر کو ملا اس وقت, انہوں نے ایک ڈپٹی سیکرٹری ہمیں دیا ہوا تھا ان چیف منسٹر سیکریٹریٹ. تو وہ بھی مطلب جو آپ کی بات نا کہ وہ پیچھے سے بھی تھا, ادھر سے ہمارا جو ماڈل تھا وہ ایسا تھا کہ ہم تو کچھ ان سے لے نہیں رہے تھے, دے ہی رہے تھے. تو اور یہ بھی ایک جو بنائیں گے وہ آپ کا ہے. تو خیر یہ بھی ایک بڑا دوسرا مسئلہ آئی مسٹ ہے اس سے کہ اگر آج کے زمانے میں ہم کہیں نا انگریزی نہیں پڑھنی یا کوئی, یہ بہت غلط بات ہے. لینگویج آف ٹیکنالوجی, نالج, کمیونیکیشنز, انگریزی نہیں سیکھیں گے تو آگے چلنا بڑا مشکل ہے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں انگریزی میں چھوٹے بچوں کو پڑھانے کی. ہمارا خیال یہ ہے کہ انگریزی سیکھنا بہت ضروری ہے, لیکن انگریزی میں بچوں کو سکھانے میں بڑا فرق ہے. بچے کو اس زبان میں سمجھ آتی ہے جو اس کو زبان سمجھ آئے, کیونکہ کانسیپچول لرننگ تب ہی ہوگی, ادروائز وہ یاد کر سکتا ہے, وہ سمجھ نہیں سکتا. تو اس کے اوپر ہم نے بڑا فوکس کیا. اور کیا کہیں یہ جو بعد میں
اردو زبان کے تو اٹ واز 3 years. میں یہاں اس پہ نام ضرور لوں گا. ایک ہم ملے, سبق فاؤنڈیشن ہے ادھر اسلام آباد میں, اقبال مصطفیٰ خان صاحب, انہوں نے امریکہ سے واپس آئے, انہوں نے ویڈیو اردو میں بنا کے انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر دیے, کوئی بھی دیکھے, کوئی فیس نہیں ہے. تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا ایڈمل صاحب یہ تو سب کچھ تیار ہے. میں نے کہا نہیں تیار, ہمارے گاؤں میں تو نہ بجلی ہے, بجلی ہے, انٹرنیٹ نہیں ہے تو اسپیڈ بہت کم ہے, ہم تو نہیں استعمال کر سکتے. تو انہوں نے ہمیں ایک سرور بنا کے دیا اور ایک کلاس روم کو ہم نے ڈارک روم بنایا, ایک ٹی وی لگایا, ایک کمپیوٹر رکھا, کلاسیں آتی تھیں, 10ویں آئی 9ویں آئی, کرتے کرتے 2 کیا. اب اگر آپ میرے گاؤں میں کبھی جائیں نا تو ہر کلاس میں ٹی وی لگا ہوا ہے اور وہ ویڈیوز ان اردو. ایک سو وہ ریکارڈیڈ لیکچرز ہیں بیسیکلی ریکارڈیڈ لیکچرز ہیں, اور ایکسپرٹس کے ہیں, ٹیچرز کے, جن کو وہ ری چیک کرتے ہیں. اچھا ایک اور ہے, ایک تعلیم آباد کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے, وہ بھی اسی طرح ہے. وہ ذرا KG2 اوپر جاتے ہیں, ان کا تھا میٹرک ٹو ڈاؤن, ان کا ہے KG2 اپ. تو ان کے ساتھ بھی ہم کام کرتے ہیں, وہ بھی اردو بیسڈ ہے, لیکن وہ تھوڑا سا ٹیچرز ٹریننگ بھی ہے, لیسن پلاننگ بھی ہے. وہ چونکہ آگے ذرا نیا بہتری, دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ افادیت ہے. اور ان کا اور اس کی میں سمجھتا ہوں یہ دونوں چیزیں جو ہیں بچوں کی سمجھ میں بڑا اضافہ کرتے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا سمرائز کروں ایک آڈینس کے لیے. اسینشلی آپ کی آرگنائزیشن کام یہ کرتی ہے کہ وہ ایک گاؤں میں گئے, وہاں آلریڈی ایگزسٹنگ سرکار کا اسکول ہے, آپ اس اسکول کو کہتے ہیں کہ جی ہم اس کی بلڈنگ کو بھی ہیلپ آؤٹ کریں گے صحیح کرنے میں, اس کے ٹیچرس کو بھی ہم لوگ ہیلپ آؤٹ کریں گے, ٹرین کریں گے, آپ کو کتابیں بھی لا کے دیں گے, فائنینشیل بھی ایون کوئی تھوڑی بہت سپورٹ ہے, ہم لوگ یہ کریں گے. ایونچولی وی آر ٹرائنگ ٹو فکس جو آلریڈی چیز ایگزسٹ کرتی ہے اس کو. دس از واٹ یو گائز آر ڈوئنگ. ہم اسکول میں نہیں جاتے, ہم جاتے ہیں ہر ضلع کا جو مین پرسن ہے وہ ہے DC, اور پھر ہر ایک کے انڈر ایک CEO ایجوکیشن ہے. ہم DC کے پاس جاتے ہیں اور ہمارا یہ جو MOU میں نے کہا نا, یہ دس از اپرووڈ بائی دی پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. پھر باقی GB میں انہوں نے بھی اپروو کیا ہوا ہے, FD نے بھی کیا ہوا ہے. تو ہم جاتے ہیں, جیسے کہہ دوں میں کہ ہمارے جیسے ملک میں نا کام کرنے کا طریقہ ہے اوپر سے نیچے, نیچے سے اوپر مشکل ہے ذرا. جیسے میں نے عرض کیا چیف منسٹر سے سیکٹری ٹو DC, پھر سارے لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں اور سیدھا آپ کو کسی کی بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اچھا جو میں نے پہلے آپ کو کہا نا, اس میں ہماری ریکوائرمنٹ ہے, جو ٹیچر ہم ٹرین کریں گے 3 سال سے پہلے ٹرانسفر نہیں ہوگا. اس میں کبھی کبھی مسئلے ہو جاتے ہیں. دوسرا جو کام ٹھیک نہیں کرتا اس کو ہم ادھر سے فارغ کریں گے. اور میں یہ کہہ دوں کہ 10 سال ہو گئے یہ کام نہ کرنے والے 2-3 بار ہی کہنا پڑا ہے. جنرلی ہمارے لوگ جو ہے نا یار, ایک عزت نفس, خودداری بھی, مطلب ہم ایسے برے نہیں ہیں یار جیسا ہمارا نتیجہ ہے. تو یہ میں عرض کروں کہ بہت کم ہمیں یہ کرنا پڑا. تو یہ ماڈل ہے ہمارا کہ وی گو فرام ٹاپ ٹو باٹم اینڈ دین تھنگز اسٹارٹ. اور جب وہ ان کو نظر آنے لگ جاتا ہے کہ انہیں کا اسکول ٹھیک ہو گیا, بچے بڑھنے لگ گئے, رزلٹ بہتر ہونے لگ گئے, وہ اب تو لوگ ہمیں اپروچ کرتے ہیں آئے ہمارا اسکول لیں. بٹ اٹ ہیز ٹیکن اس رفلی 6-7 years ٹو کم ٹو دیٹ لیول. ایک طریقہ یہ تھا کہ ہم 1-2 سال بعد دو وی ہیڈ لاٹ آف سپورٹ فرام ویئر ایور وی وینٹ, لیکن وہ پھر کئی بار جیسے آپ نے کہا DC چینج ہو گیا تو وہ چینج ہو گیا, تو کئی بار کرنا پڑتا ہے. بٹ وی ور کنسسٹنٹ کہ ہم نے کرنا ہے, صحیح, ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کرتے یہ کیسے ہیں؟ سو لیٹس سے کہ جو ایک ٹیچر ہے اس کو آپ ٹرین کیسے کر رہے ہیں؟ مطلب آپ کے پاس ٹیچرز ہیں جو وہاں ہر آن گراؤنڈ جاتے ہیں, کوئی 2-3 دنوں کی ورک شاپ ہوتی ہے, لائک واٹس دا پروسیس؟ شروع تو جو ہم نے کیا نا, ایک اور سٹوری بھی سنا دوں. ایک ہے علی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن لاہور میں, فیروز پور روڈ پہ. اس کو سید بابر علی صاحب نے بنایا تھا کہیں میرا خیال 90s میں. پہلے کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ تھا, لمز والے جو ہیں انہوں نے وہاں پہ ٹیچرز کی ڈپلوما کورسز ہوتے ہیں, ڈگری کورسز ہوتے ہیں, شارٹ کورسز بھی کراتے ہیں. مجھے کسی نے بتایا, اچھا وہ پیسے ان کی فیس ہے, تو مجھے کسی نے بتایا, تو آئی وینٹ ٹو سید بابر علی صاحب فار فرسٹ ٹائم ان مائی لائف. اینڈ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں ایسے آدمی سے پہلے کیوں نہیں ملا.
تو میں نے ان کو جا کے کہا کہ ہم یہ کام کرنے والے ہیں, اور تو انہوں نے کہا بہت اچھا آئیڈیا آپ کا, ماشاء اللہ. ابھی بھی میں ہر 2-3 مہینے بعد جاتا ہوں, ان سے ملتا ہوں, اور ہمیشہ وہ کو اچھا آئیڈیا دیتے ہیں, رستہ اچھا بتاتے ہیں. تو انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے, ہم آپ کو ویل سپورٹ یو. تو میں نے کہا سر لیکن آپ کا تو بڑا مہنگا ہے, ہم تو پیسے دے نہیں سکتے. تو انہوں نے بات کی, جس نے مجھے انکریج کیا, انہوں نے کہا ایڈمل صاحب جی پیسے ہیں تے دے دینا, نہیں جیسے آپ پے کر لیں گے. آئی کیم بیک ٹو مائی بورڈ. تو میں نے ان کو بتایا کہ انہوں نے یہ کہا, نو آور ڈیسیژن میکنگ از ناٹ مائی سیلف اونلی بٹ بورڈ ہے. بورڈ نے کہا نہیں ہم نے فری نہیں لینا, فری لنچ جو ہے نا اس کی قدر نہیں ہوتی. تو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک ٹریننگ ہوئی تو اس کے کتنا بل بنا, کتنا ہم دے سکتے ہیں, تو وہ باقی وہ ان کی فاؤنڈیشن. تو شروع ہم نے علی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن سے ٹریننگ شروع کی ٹیچرز کی, اور وہ ماشاءاللہ بڑے کیا کہتے ہیں بائی فار دا بیسٹ ہے. گلگت بلتستان میں ہم نے آغا خان یونیورسٹی کے ساتھ شروع کی, گھوٹکی اور اس علاقے میں ہم نے IBA کے کچھ ٹیچر سے لیا, پھر ابھی کچھ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں who are trained for teachers training. تو اب ویریس ماڈلز ہم فالو کرتے ہیں. علی انسٹیٹیوٹ بھی ہے, اور IBA بھی ہے, اور PDCN نارتھ میں ہے, اور آن لائن دیکھیں نا اب بڑی ٹریننگ آ گئی ہے, آن لائن ٹریننگ بھی ہوتی ہے ہمارے ٹیچرز کی, اور وہ لائیو ہوتی ہے یا کیا وہ ریکارڈ ہو کے پھر ٹیچرز لائیو, دیٹ از کیونکہ کویسچن آنسر بھی پھر کرتے ہیں نا. تو اب تو بہت رستے کھل گئے ہیں. تو لیکن ٹیچرز ٹریننگ جو ہے اس کے ہم کافی فوکس کرتے ہیں, بلکہ اب ایک اور ماڈل ابھی ہم نے شروع کیا ہے وچ از, آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا کہ گورنمنٹ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اسکول پرائیویٹائز کر دیا, بڑا شور مچا ہوا ہے. پرائیویٹائز کا میرے سمجھ کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ اسکول ہمیں دے دیا, ہم جتنی مرضی فیس لیتے رہیں. اٹ از ناٹ سو. انہوں نے ایک بڑا سائنٹیفک کہ اپلیکیشن دی لوگوں نے, ان میں ان کو شارٹ لسٹ کیا, ان کو اسکول دیا, وہ پر اسٹوڈنٹ پیسے دیتے ہیں سبسڈی ٹو دا لائسنسی. لائسنسی کی ناٹ چارج اینی فری فرام دا چائلڈ, فری ہے فار بچوں کے لیے فری ہے. تو وہ پرائیویٹائز والی جو چیز ہے نا, تو ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ اب 2 اسکول جو ہیں 2 کلاس روم کے ہیں, 5 KG کو آپ ملا لیں تو 6, تو ٹیچر 2 ہیں, تو ان کو پھر ملٹی گریڈ ٹیچنگ کی ٹریننگ ہم نے ابھی جنوری میں کرائی ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں جو ہمیں پیف کے ذریعے کچھ اسکول ملے. تو دیر از ناٹ جسٹ ون وے آف ٹیچرس ٹریننگ, دیر آر ویریس. تو اس میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کون سا کتنے جیب میں پیسے کتنے, اس حساب سے چلتے. ٹھیک ہے. اور اب جب آپ نے یہ 4-5 سال کیا ہے تو ٹوٹل کتنا آپ نے اپنے گاؤں سے شروع کیا, ابھی نمبرز وائز کتنے علاقوں میں آپ کام کر رہے ہیں, اور رفلی کتنے اسکولس جو ہے وہ آپ لوگ مینیج کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹ 286 اسکولس, 76 ان گلگت بلتستان, 13 ان اسلام آباد, 4 ان سندھ, 1 ان KP میران شاہ, اور باقی پنجاب میں. پنجاب میں ابھی ہم نے اس پروگرام کے تحت 150 اسکولز لیے, 150, اور 174 اور اپلائی کیا. وہ ہمیں اور بھی دے رہے تھے لیکن ہم نے کہا یار اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. تو 286 پلس ان مائی اسیسمنٹ مے بی 2 months more we'll have 174 more. یہ ماڈل جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں اسی ماڈل پہ ہم سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ایک بچے کی فیس کے پیسے وہ دیتے ہیں ہمیں. جو سندھ میں ہیں وہ ایک انگلش میڈیم اسکول ہے گھوٹکی اور اوباڑوں میں, وہ پیسے زیادہ ملتے ہیں. یہ جو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سندھ وہ ذرا پیسے کم ہیں, تو پیسے پر اسٹوڈنٹ ملتے ہیں. ابھی تو ہم نئے ہیں لیکن میرے خیال میں اگر نیک نیتی سے کام کریں تو اس میں ہم چلا سکتے ہیں اسکول بھی, اور ٹیچرز کی تنخواہ بھی دے سکتے ہیں, اور ہائر اینڈ فائر از ود اس. سو دوز اسکولز آر ٹوٹلی انڈر اس. بلڈنگ گورنمنٹ کی ہے, پراپرٹی گورنمنٹ کی ہے, بٹ وی آر دا آرگنائزرز, وی آر دی آپریٹرز. ٹیچرز کو ہم رکھتے ہیں, ان کی ٹریننگ کرتے ہیں. نہیں کرے گا کوئی تو دوسرا. ہر جگہ پہ پھر کیا آپ کا فل ٹائم کوئی ایک بندہ ہر اسکول میں ہے یا کس طرح؟ مطلب تھوڑا پریکٹیکلی کہ عام بندے کو ذرا سمجھ آیا. دو طریقے. ایک تو میں پہلے والا ماڈل بتا دوں آپ کو. شیخو پورہ میں پہلے 2 اسکول پہ 1 بندہ تھا ہمارا. اب وہاں پہ ہمارے 19 اسکول ہیں تو دیر آر 3 people.
وہ فل ٹائم 3 امپلائڈ جاب لوگوں نے کی ہے, جو لوگوں کو مانیٹر بھی کرتے ہیں, مانیٹرنگ کرتے ہیں اور ان کی ایڈمنسٹریٹو چیزیں دیکھتے ہیں. یہ جو ابھی 150 لیے ہیں, یہ ہمارے پاس ڈسٹرکٹ اٹک, تحصیل جنڈ اینڈ تحصیل اٹک, ڈسٹرکٹ چکوال, تحصیل لاوا. تو ہم نے 2 آفس بنائے ہیں. ایک ہے جنڈ میں جس کو ہم کیا کہتے ہیں نا, تحصیل کوآرڈینیٹر کہتے ہیں. اسی طرح لاوا میں بھی ہے. پھر ان کے نیچے آفس میں ہے. بلو دیم ایوری 10 to 12 schools have one coordinator who is supposed to visit at least 2 schools every week minimum. تو 12 اسکول ہیں تو وہ اس کو کرتے ہیں, اور یہ اپنے اپنے اسی علاقے کے ہیں وہ, اور وہ پھر ہمیں رپورٹ بھی کرتے ہیں. وہ اب اس میکنزم کو ہم کر رہے ہیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو پیپل ہو کین گو اینڈ ہیو اے لک اس کو. اور پھر ہمارے آفس میں بھی یہ مانیٹرنگ کی ایک پراپر ہم نے آفس بنایا ہوا ہے, اسٹاف ہے ہمارا. ہاں, گلگت بلتستان میں ضرور کہوں گا آپ کو, ادھر کا ایک ماڈل ہمارا بڑا سکسیزفل شکر ہے چل رہا ہے. ہمارا ریجنل آفس گلگت میں, ریجنل مینیجر ادھر بیٹھتے ہیں. ایک آفس ہے اسکردو میں. بٹ دین ویریس ڈسٹرکٹ میں جہاں اسکول ہیں وہاں ان کو ہم ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفسر رکھے ہوئے ہیں. وہ بھی پھر اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہ رپورٹ بیک کرتے ہیں. تو یہ ایک ماڈل بن چکا ہے ایجوکیشن کے بارے میں. اسکل کی بات تھوڑی دیر بعد کریں گے جب صحیح. اور تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جیسے ٹیکنالوجی آ رہی ہے, ایک ایولیوشن ظاہر ہے پوری دنیا میں ہر فیلڈ کے اندر ہی ظاہر آ رہا ہے. بٹ آئی تھنک جو کام ہم لوگ مینولی پہلے بہت زیادہ کرتے تھے, اب وہ اے آئی اور اس طرح کی چیزیں. تو آپ لوگ کیسے اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں پوری چیز کو؟ ایک تو میں نے جیسے عرض کیا نا کہ دس ٹوک اس نیرلی 3 years. وہ جو میں ویڈیو والی بات بتائی آپ کو, موسٹ آف آر اسکولز ناؤ ہیو کلاس روم جہاں پہ ٹی وی لگا ہوا ہے, ٹی وی پہ ویڈیو دکھاتے ہیں. اب اس کی بھی ایک اور نیو آ گیا ہے کہ جی ٹیچر کے پاس سیل فون جو ہے اس کے اوپر اس کی سارا کچھ دیا ہوا ہے. اگر ٹی ویز ایکسپینسو نہیں کر سکتے تو وہ جو اس کا سیل فون ہے نا, وہ obviously ایک 30 بچوں کی کلاس ہے تو وہ پہلے ایک کو دکھاتی ہے, 8-10 بچوں کو کر کے اس طرح. یہ ایک جو نئی ٹیکنالوجی, نئے سسٹم کا آنا, میرے خیال میں یہ ریولوشنائز کرے گا تعلیم کو بھی اور سوچ کو بھی. ایک اور میں آپ کو عرض کروں, لائبریری فار ایگزامپل, ایک تو ہے نا لائبریری, کتابیں پڑھی ہیں, وہ پڑھی رکھی ہیں ہم نے, سارے اسکولوں میں نہیں ہے لیکن رکھی ہوئی ہیں. ہم ایک اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی کرنے جا رہے ہیں. ایک کمپیوٹر ہوگا, ایک ٹی وی ہوگا. بچہ جو ہے جیسے چیٹ جی بی ٹی میں سوال جواب ہوتے ہیں نا, میں بائی دا وے یوز نہیں کرتا, مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے, تو وہ بھی پڑھے لکھے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو لائبریری یہ ہوگی کہ ہمارے اسکول کا بچہ اس سے سوال کرے گا کہ میں جاننا چاہتا ہوں رشیا کے بارے میں, تو مجھے بتائیں. وہ جو ہے تھرو اے آئی اس کو جواب ملے گا. تو جو یہ لائبریری ہم کہہ رہے ہیں, یا اس کو کہہ لیں آپ ٹیکنیکل ایڈڈ, ٹھیک ہے, یہ ایک ایپلیکیشن ہوگی جس کو ہم اس پہ چلائیں گے. اور ابھی کیا نہیں, پہلے اسکول میں ہم انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں ویری سون, مے بی 2-3 months. اور جو وہ میں ٹیکنالوجی والی بات کر, وہ تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں, 6-7 سال ہو گئے ہیں. ہمارے ٹیچرس بھی اس پہ کافی, اب تو بہت سارے لوگ ہمیں اپروچ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی بتائیں کہ ہم کیسے کریں, تو ہم ان کی بھی ہیلپ کرتے ہیں, کہ کوشش کرتے ہیں. تو ٹیکنالوجی میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ اگر آگے جانا ہے تو دنیا کے ساتھ چلنا ہے ہم کو, پیچھے, ورنہ بلیک بورڈ اور چاک کا زمانہ گزر گیا. لیکن یہ میں ایک اور بڑا ضروری سمجھتا ہوں بتانا یہاں پہ, اٹ ہیز ٹو بی اے ہائیبریڈ ماڈل. یو کانٹ جسٹ لیو اے چائلڈ ٹو اے سیل فون اور اے کمپیوٹر. ہائیبریڈ بچوں کو سکھانا ہے تو ان کو انسان بھی بنانا ہے. انسان بھی, یہ نہیں ہے ضروری کہ بچہ بس سیکھتا جائے. اور ابھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیسے بھی بنائیں, ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے, لیکن اس کی دیکھیں نا آپ, میتھمیٹکس ہے, انگلش ہے, سائنس ہے, بیسک تو سکھانی ہے آپ نے. وہ بیسک سکھانے کے لیے تو استاد کے تھرو, ویڈیو کے تھرو, ٹیکنالوجی کے تھرو ہونا ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں اب اے آئی پہ زیادہ زور دیں. ہمارا خیال ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی ہائیبریڈ ماڈل. لاسٹلی مجھے بتائیں کہ یہ جو سارا کام ہو رہا ہے, اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ آپ خود کر رہے ہیں؟ اس میں کیا ڈونیشنز ہوتی ہیں؟
اور کس قسم کے لوگ ہیں, یا کوئی جیسے کوئی UN کے ادارے یا آئی ڈونٹ نو گورنمنٹ چیریٹیز یا اس طرح کا, لائک یہ چل کیسے رہا ہے سسٹم سارا؟ شروع تو ہم نے ایسے کیا تھا کہ جو ہم کر سکتے تھے نا اپنی طرف سے, میں میری ٹیم, ایک انیشیل انویسٹمنٹ آپ نے خود کی تھی. انیشیل ہم نے کیا, لیکن جیسے جیسے شروع میں آہستہ چلتے جاتے ہیں نا, ایک میں بڑا, اور یہ جو ہے نا بہت لوگ ہیں پیسہ دینے والے, مسئلہ کوئی نہیں ہے, ہمیں ایک بہت ساری سپورٹ پاکستانیز لیونگ ابراڈ کی طرف سے آ رہی ہے, اور ایک بندہ جو ہے نا $1,00,000 بھیج رہا ہے. مطلب ہے یہ ماشاء اللہ دے آر people who are even ready to spend more, send more money provided we have work to show them. اور وہ بھی آپ کے پرسنل کوئی نہیں ہے کانٹیکٹس, یا کچھ یہ سارے جاننے والے تو نہیں ہوں گے؟ کچھ جاننے والے ہیں, کچھ اطلاع کے جاننے والے ہیں, کچھ دوسرے کے جاننے والے, اس طرح ورڈ آف ماؤتھ. ٹھیک ہے. پھر ہمیں ایک آرگنائزیشن ہے جو میں نے پہلے عرض کیا, سینٹرل ایشیا انسٹیٹیوٹ, وہ GB کا پروگرام ہمارا سپورٹ کرتے ہیں. OGDCL فار ایگزامپل, انہوں نے ابھی کچھ اسکولوں کا ہم ان کے اسکول کچھ رن کر رہے ہیں آلریڈی. پھر سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن, پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن پیسے دیتے ہیں, ان کے ذریعے چل رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو رینڈم بھی بھیج رہے ہیں پیسے, پہلے تو نہیں تھا اتنا. ابھی ہم نے ایک بینک آف پنجاب کی اپلیکیشن ہے, اس سے ہم نے بینک آف پنجاب میں جس کا اکاؤنٹ ہے نا وہ جائیں تو ہمارا نام آتا ہے. پچھلے 15 دن میں یار 4-5 لاکھ روپیہ آ گیا ہے we don't know people. The donation or zakat ranges from 1 rupee to 50,000. They don't know. مطلب obviously انہوں نے کوئی دیکھا ہوگا, ویب سائٹ ہے, فیس بک پیج ہے, اس سے دیکھا ہوگا. تو تعلیم تو اس طرح چل رہا ہے, لیکن میں ضرور ٹائم ہے تو اسکل ڈیولپمنٹ پہ ضرور بات کروں گا. لائک سو اسکل کی اگر ہم لوگ تھوڑا سا بات کریں, مطلب مجھے تو اب یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم لوگ ایون بڑی یونیورسٹیز میں بھی جو بچہ تیار کر رہے ہیں وہ فیوچر کے لیے شاید اس کو ریڈی ہم نہیں کر رہے ہیں. اگر ایز این ایگزامپل آپ اس کو میتھس پڑھا رہے ہیں, 2+2=4 اور الجبرا اور یہ وہ سارا, اب تو چیٹ GPT نے آ کے ایون جس بندے کو لکھنا بھی نہیں آتا, آپ اس کو اردو میں وائس نوٹ کر دیں کہ یار اس چیز کا کیا حل ہے, وہ آپ کو وہاں بتاتے ہیں. تو جو آپ ساری اسکلز پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو دا اونلی اسکل وچ یو نیڈ از ہاؤ ٹو یوز دیز ایپس, بیکاز اس کے بعد اب تو شاید دنیا ایسی ہو جائے آگے جا کے کہ شاید فری میں ہی آپ کے فون کے اندر ہی ان بلڈ ہوں, انٹرنیٹ کی بھی نہ ضرورت ہو. تو آپ لوگ اسکل ڈیولپمنٹ پہ کیا کام کر رہے ہیں؟ اچھا, اس کا پہلے میں ایک تو ٹیکنالوجی والی جو بات ہم نے کی, شروع نہیں تھا ایسے. شروع ہم نے کیا میرے گاؤں میں الیکٹریشن اور ڈریس میکنگ, وہ شکر ہے. پھر ہم نے بنایا ایک پورا, اس میں بیوٹیشین ایڈ کیا, اس میں ہم نے موٹر سائیکل میکینک ایڈ کیا, پھر شو اسٹیچنگ. یہ آپ کا اگر اگلی بار پتہ نہیں جرمن اربن سول کا جوتا خریدیں, ہو سکتا ہے اس کا ٹاپ جو ہے وہ ہمارے گاؤں سے بنا ہو. پھر ہم نے کچھ بہت سارا فروٹ ہوتا ہے گلگت بلتستان میں, خوبانی, چیری, شہتوت, یہ بڑے ڈیلیکیٹ فروٹ ہے, ضائع ہو جاتے ہیں. ان کی ڈرائنگ کا ہم عورتوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں, اور ماشاء اللہ جن کا کوئی 5-10 ہزار سال کا تھا, 15,000, اب ان میں سے جو اچھا کام کر نہیں وہ لاکھ پہ پہنچ گئے ماشاء اللہ. پھر ہم نے IT کا شروع کیا. IT کا شروع ہم نے ایسے کیا, کسی اچھے لوگوں نے, نام بھی لے دیتا ہوں, اچھے لوگ, سسٹمز لمیٹڈ ایک, ان سے میں ملنے گیا, انہوں نے ہمیں کمپیوٹر دیے. تو ہم نے ایک ٹیچرز ہائر کیے اسکردو میں, لڑکے لڑکیاں ہائر کیے جو پڑھے لکھے تھے اور بیچارے نئی فیسلٹی تھی. تو ماشاء اللہ ان کو ٹریننگ دی 3 مہینے کی, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ای کامرس اور اس طرح. ان میں سے ماشاء اللہ 60 to 70% لاکھ 1.5 لاکھ ود ان 1 year کما رہے ہیں. اسی کو پھر ہم نے اگلے سال کیا, گلگت میں بھی کیا, چلاس میں کیا. اب میرے گاؤں میں کمپیوٹر لیب ہم نے بنا دی ہے, اور اس کی جو اچھا اس اسکل میں زیادہ تر ہمیں ہیلپ کرتے ہیں پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کاؤنسل. تو ادھر ہم نے بچیوں کے لیے اب کمپیوٹر کورسز شروع کیے ہیں. ایک اور میں بات ضروری کرنا چاہوں گا, اب جب بات کرتے ہیں نا انویریبلی لوگ کہتے ہیں کہ کیا ڈریس میکنگ اور اس کی بات کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی سے مطلب ہے بچت نہیں ہے. وی ہیو ٹو ٹیچ چلڈرن ٹیکنالوجی. فون ہے آج کل, ایپ
کرنا ہے, انسٹاگرام پہ کرنا ہے, تو لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے رورل ایریا میں جو پڑھتے نہیں ہیں, بچے اسکول نہیں جا سکتے, خاص طور پہ لڑکیاں. اب ان کو اگر آپ بات کریں ای کامرس اینڈ ڈیجیٹل میڈیا, بڑا مشکل ہے. نہیں, کچھ ہوں گے اچھے والے جو ہیں وہ سمجھ جائیں گے, مطلب اللہ تعالیٰ کی دین یہ جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے. تو اس میں ہم نے پھر ادھر ٹریننگ رکھتے ہیں, جو لوگ ادھر کہتے ہیں, زیادہ ہم فوکس ذرا لڑکیوں پہ کرتے ہیں. اور 2 کام میرا خیال ہے یہ کبھی رکیں گے نہیں, بیوٹیشین, ڈریس میکنگ. عورتیں جب تک ہے نا ماشاءاللہ یہ 2 کام چلتے رہیں گے. تو اب ہم اس میں ٹیکنالوجی بھی آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارے گاؤں میں فار ایگزامپل ہم نے ایک پراپر اسٹچنگ سینٹر بنایا ہے, اور کام لے کے دیتے ہیں ان کو. پہلے یہ ہمیں سفائر بھی دیتا ہے, منی مائنرز, اور بڑے لوگ ہیں جو کام دیتے ہیں. کبھی رک جاتا ہے, کبھی ہم اس میں صرف خرچہ نکال کے ان کو سارے پیسے ان بچیوں کو دیتے ہیں. تو ابھی تک تقریباً 2000 بچے, اور بلکہ 2300 سم تھنگ میرا خیال ہے, جو ماشاءاللہ تیار ہوئے ہیں. اینڈ 70 to 80% جو ہیں وہ اپنا کوئی کام کا. اچھا, جب ٹریننگ ہو گئی تو اب غریب بچی ہے, اس نے پارلر بنانا ہے, پیسے نہیں ہیں, ہم ان کو اخوت سے انٹرسٹ فری لون بھی لے کے دیتے ہیں. تو ماشاءاللہ دیٹ از ایکو سسٹم ہے. الف بے سکھائی, اسکل دیا ان کو, اگر چاہیے تو انٹرسٹ فری لون لے کے دیا, اور جو ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. تو لیکن یہ جو ہے نا ایک اللہ کا نظام ہے. ایک اور میں کہوں, اکثر لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ جو ہے آپ کی اس کام کی سسٹینیبلٹی, کیونکہ میں کہتا ہوں یار سسٹینیبلٹی کیا ہے, اللہ نے آج مجھے صدقہ خیرات دیا ہے, کل وہ کسی اور کو دے دے گا, تو کہاں میں تو آپ کو گارنٹی کروں. لیکن اب میرا ایمان ہے جب اللہ کے بندوں کا کام آپ کرتے ہیں تو وہ سسٹینیبلٹی خود لے لیتا ہے. تو اللہ کے وہ کہتے ہیں نا, جب آپ کسی کے لیے نکلتے ہیں نا تو اللہ راستے کھولتا ہے. اور یہ دس از نتھنگ ٹو ڈو ود مذہب. ایک اور میں بات کر دوں, ہمارا یہ سارا کام جو ہے نا بغیر کسی ڈسکریمنیشن آف جینڈر, ریلیجن, ایتھنیسٹی, ہمارا کام میرے گاؤں سے شروع کیا, خواب ہمارا پاکستان ہے. تو اللہ تعالیٰ مطلب اس میں برکت ڈالے, تو ہم بس لگے ہوئے ہیں یار, اللہ کرے گا انشاءاللہ. لاسٹلی اگر کسی نے سپورٹ آپ کو کرنا ہو یا کام اور دیکھنا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ویب سائٹ تو آئی ایم شیور ہم لوگ اس کو ٹیگ وغیرہ کر دیں گے. ویب سائٹ کے اوپر یہ زیادہ تر تو آپ کا سارا کچھ پڑا ہوا ہے, رائٹ؟ ویب سائٹ کے اوپر بھی ساری انفارمیشن اویلیبل ہے. کوئی ڈونیشن کرنا چاہے, ڈونیٹ کا آئیکن بنا ہوا ہے, جائیں سیدھا ادھر سے بھی دے سکتے ہیں. پھر اکاؤنٹ نمبر بھی ہے, آپ آن لائن ٹرانسفر بھی ایزی پیسہ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. ویری سون جیز کیش بھی آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. زکوٰۃ, ہاں ایک اور چیز میں بہت ضروری کہوں گا کہ ہمارا اب ایک ڈیڈیکیٹڈ شریعہ کمپلائنٹ زکوٰۃ اکاؤنٹ ہے. کچھ لوگ اپنے اپنے حساب سے, ہر کسی کا, کچھ تو کیئر نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں آپ پیسے ہم نے دے دیے, آپ جدھر مرضی کریں. کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے, اس کو زکوٰۃ کے حساب سے, ٹھیک ہے, ہم ان کے مطابق. پھر ایک شریعہ ایڈوائزر ہے ہمارا, وہ اس کو ویٹ کرتے ہیں اور اس حساب سے چلتا ہے. اور پھر ہمارا فیس بک پیج ہے, ہمارا ٹویٹر ہے, ہمارا انسٹاگرام ہے, ہمارا وہ کیا ہوتا ہے لنکڈ ان ہے, تو سارا کچھ ہے. تو اس کے اوپر اگر مومن فاؤنڈیشن گوگل کریں آپ تو سارا آپ کو ہمارا اکاؤنٹ بھی ملے گا, ہمارا سوشل میڈیا کی ساری پلیٹ فارم بھی ملیں گے. اور ہاں ایک اور میں, بیرون ملک اگر کوئی لوگ یہ دیکھیں, امریکہ میں بھی ہمیں بہت سارے لوگ پیسے دیتے ہیں, تو ادھر بھی ہمارے آئی کیئر کے ساتھ ہم رجسٹرڈ ہیں, وہ لوگوں کو ٹیکس ایگزمپشن کا دیتے ہیں. یو کے میں ہم رجسٹرڈ ہیں, ادھر بھی ٹیکس ایگزمپشن کا ملتا ہے. وہ ویب سائٹ پہ بھی ہماری دیا ہوا ہے سارا کچھ. تو مطلب ہے ناؤ وی آر, پہلے تو ہم ادھر ہی تھے, اب یو کے میں بھی چلے گئے, امریکہ میں بھی چلے گئے. ہاں آئی مسٹ سے کہ ہم نے یو کے میں ایک لاسٹ ایئر 2023 میں لانچ کیا, اس سال مئی میں ایک اور کریں گے انشاءاللہ. امریکہ میں لاسٹ ایئر ہم نے ہیوسٹن میں کیا, چھوٹے چھوٹے پروگرام ہم نے کیے, واشنگٹن, سینٹ لوئس اور اس علاقے میں. اس سال ہم انشاءاللہ تعالیٰ پلان ہے, اللہ کی مرضی سے ہوگا, ایک تو واشنگٹن ایریا میں کریں گے, ایک نیو یارک میں کریں گے, ایک بات چیت چل رہی ہے ابھی ہیوسٹن میں بھی. تو فنڈ ریز پچھلے سال ہم نے اس کو ایز لیا نیٹ ورکنگ,
دیکھیں پہلی بار جائیں تو True. تو نیٹ ورکنگ ہم نے کی, تھوڑی سی لوگوں سے ملے, بات چیت کی. اب ہمیں امید ہے کہ اگلے سال کچھ یہ جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں اس حساب سے, جیسے میں آپ کو بینک آف پنجاب کی ایگزامپل دی, اسی طرح پہلے تو ایک جو ڈونیشن آتی تھی they were personally known to me or my colleagues. Now ماشاء اللہ unknown نمبر بھی, unknown لوگ پیسے بھیج دیں. دیٹ مینس کہ کچھ اب اس میں آپ کی ایک جہاد ہے نا کہ ٹی سی ایم کرے گا کہ ہماری آواز کو پہنچائے لوگوں تک انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ ایک کہتے ہیں نا سیئنگ از بلیونگ, میں ایک ضرور یہاں کہوں گا, کسی کو کسی وقت ہمارا دیکھنا چاہے نا, میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں, ہم ان کو جہاں وہ ہیں, لیکن ہمارا بیسٹ جگہ دکھانے کی شیخو پورہ ہے, لیکن ادھر نہ بھی ہو, اسکردو میں ہو ادھر بھی دکھا سکتے ہیں, پاکستان کے باقی علاقوں میں بھی, ناٹ ویری ہائی فائی. گھوٹکی میں ہمارے اسکول اچھے چل رہے ہیں, ابھی ایک اور ٹنڈو آدم میں ہم اسکول لینے جا رہے ہیں. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ بلکہ جو لوگ کہتے ہیں نا بات ہوتی ہے, تو میں کہتا ہوں سیئنگ از بلیونگ, پہلے آپ ہمارا کام دیکھیں پھر بات کریں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں پیسے نہ دیں, ہمیں پہلے دیکھیں, اور پیسے بھی نہیں چاہیے ہمیں, آپ ہمیں کمپیوٹر لے دیں, آپ ہمیں کلاس روم بنا دیں, آپ ہمیں ٹیچر کی تنخواہ دے دیں, آپ ہمیں ٹیچرز ٹریننگ کرا دیں, بچوں کی وردی لے دیں, بچوں کے لیے کمرے بنا دیں. ایک اور بہت ضروری چیز کہ ایک ابھی ہم کیا نہیں ابھی تک, لیکن کرنے جا رہے ہیں. فلڈ کے دنوں میں آپ کو پتہ ہوگا کہ بڑے لوگوں کے گھر گر گئے تھے, تو اس وقت ایک انوائرمنٹ فرینڈلی کیا نام ہے مڈ اینڈ بیمبو ہاؤسز بنائے تھے. یاسمین لاری صاحب ہیں, بڑی ریناؤنڈ آرکیٹیکٹ, تو ان کے ساتھ مل کے بھی ہم ایک اس کا انوائرمنٹ کا فرق ہے, کاربن لیس ہے, اور کیا کہتے ہیں نا خرچہ بھی کم ہے, تو وہ بھی ہوپ فلی ہم کریں گے. اچھا ایک اور چیز میں ضرور بتاؤں کہ چھوٹے بچوں کے لیے ہم سیپریٹ ارلی چائلڈہڈ کیئر سینٹر ہے ہمارا اسکول میں, جس میں کھلونے ہیں اسکول کے اندر ہیں, اس کی کلاس کا ایج اپروپریٹ فرنیچر ہے, ادھر ٹی وی لگا ہوا ہے, ٹیچر اسپیشل ٹرینڈ ہے, اف ناٹ 100% اسکولس میں ایٹ لیسٹ ریزنیبل نمبر. اور وہ بچوں کی انٹرسٹ بڑھ گئی ہے کہ وہ جب کارٹون لگتا ہے کلاس میں, تو وہ جو بچے پہلے, اب وہ بچے خود آنا چاہتے ہیں. اصل میں خواہش تو ہے ہماری, کہ ہماری خواہش یہ کہ ہم نیچے سے بچوں کو لے کے چلیں اور ان کو ہم ٹھیک کرتے چلے جائیں. ایک اور چیز میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہنا, کہتے ہیں نا کہ یونیورسٹی ایجوکیشن از ناٹ یور برتھ رائٹ, یو ہیو ٹو بی good enough to get to that level or your parents should be able to pay. اب انفارچونیٹلی ایک ہماری ادھر, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پڑھنا نہیں ہے, پڑھنا بہت ضروری ہے, لیکن بہت سارے بچے ایسے ہیں جو شاید میتھس کا یا ایم اے فارسی کر لیا, ایم اے, یہ نہیں ہے کہ نہیں کرنے ہیں, لیکن بعد میں ان کو ہو سکتا ہے جاب لینا بڑا مشکل ہو جائے. ان بچوں کو ڈائیورٹ کرنا ٹو اسکل, اور آج تو ایک دنیا کھل گئی ہے آئی ٹی کی, میڈیا کی, تو ان لوگوں کو ادھر لے کے جانا بڑا ضروری ہے, گائیڈ کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ بچے اچھا کام. وہ میرا خیال ہے بلے شاہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کھو کے کھائیے رج نہیں ہوندا, ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا, حق مار کے مکے جائیے پینڈا ہوندا حج نہیں ہوندا. تو اپنا کام جو ہے نا, مطلب اس کو کرنا ضروری ہے. میں اس وقت چکر میں پڑا رہا ہوں کہ کیا اس کے لیے تلا کیا نہیں کر رہا. اف آئی کین ہیلپ تلا سے اے ورڈ گڈ. تو میں یہ سب کو کہوں گا کہ اپنی ذہن کی سوچ جو ہے اس کو مثبت رکھیں. یار ہم 23-24 کروڑ لوگ ہیں, کوئی تو اچھا ہو رہا ہوگا. ٹی وی آپ دیکھیں رونا, اخبار دیکھیں رونا, واٹس ایپ دیکھیں رونا, تو یار کچھ تو اچھا ہوگا اس ملک میں, کچھ لوگ اچھا کر رہے ہوں گے, ان کو بھی شو کرنا بڑا ضروری ہے. میں نہیں کہ مجھے ہی دکھائیں, اچھے کام کو بھی دکھائیں. اور خاص طور پہ میں اپنے ینگ لاٹ کو کہوں گا, اپنا کام سیکھیں, اپنا کام کریں, اللہ سے دعا کریں اللہ خیریت رکھے, اور ایک دوسرے کا خیال کریں جتنا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. آئی تھنک یو آر ڈوئنگ کوائٹ این امپورٹنٹ ورک. امیزنگ تو ہے ہی ہے, بٹ بہت امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے. سو تھینک یو فار ڈوئنگ دیٹ, اینڈ ول سپورٹ جتنا ہم لوگ انشاءاللہ اس کو کر سکتے ہیں. اور آئی تھنک آڈینس بھی جو دیکھے گی ڈیفینیٹلی آئی تھنک دے ول گو
and check your website and baki details.